बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा पर तोहमत किसने लगाई थी? उस तोहमत की असल वजह क्या थी? उस तोहमत की वजह से हज़रत सैयदा आयशा पर क्या गुज़री थी? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज मैं आपको सही बुखारी की वो हदीस लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ कर सुनाऊँगा जिसमें उन मुनाफिकीन का ज़िक्र आया है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। नाजरीन, सही बुखारी में 4141 नंबर हदीस है कि सैयदा आयशा बयान करती हैं कि जब रसूलुल्लाह सफ़र का इरादा करते तो अज़वाज के दरमियान कुरा डाला करते और जिसका नाम आता तो नबी करीम उन्हें अपने साथ सफ़र में ले जाते। जब एक जंग के वक्त कुरा डाला गया तो उसमें मेरा नाम आ गया और मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र पर रवाना हुई। चनाचे मुझे होदज समेत उठाकर सवार कर दिया जाता और उसी के साथ उतारा जाता। इसी तरह हम रवाना हुए। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जंग से फारिग हो गए तो वापस हुए। वापसी में हम मदीना के करीब थे कि वहाँ रसूलुल्लाह ने क़याम का ऐलान फरमाया और वहाँ से चलने का ऐलान रात को फरमाया। कूच का ऐलान हो चुका था तो मैं खड़ी हुई और थोड़ी दूर चलकर लश्कर के हदूद से आगे निकल गई। मैं क़ज़ाए हाजत के लिए चली गई। फिर क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर मैं अपनी सवारी के पास पहुंची। वहां पहुंचकर जो मैंने अपना सीना टटोला तो मेरा हार गायब था। जब मैं हार ढूंढने के लिए गई तो पीछे से लश्कर चल पड़ा और मुझे वो भूल गए। जब थोड़ी देर के बाद मुझे हार मिल गया तो मैं वापस अपने असल डेरे पर आ गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ कोई भी नहीं था। नाजरीन इकराम, हज़रत सैयदा आयशा आगे बयान करती हैं कि सफ़वान बिन मुअत्तल लश्कर के पीछे पीछे आ रहे थे ताकि लश्कर की कोई चीज़ गुम हो गई हो तो वो उठा लें। उन्होंने एक सोए हुए इंसान का साया देखा और जब करीब आकर मुझे देखा तो पहचान गए। फिर मुझे अपनी सवारी पर सवार किया और ख़ुद आगे आगे चलने लगे। जब हम लश्कर के करीब पहुँचे तो ठीक दोपहर का वक्त था। लश्कर पड़ाव किए हुए था। उम्मुल मोमिनीन ने बयान किया कि फिर जिसे हलाक होना था वो हलाक हुआ। असल में तोहमत का बेड़ा अब्दुल्ला बिन अबी इब्न सलोल मुनाफिक ने उठा रखा था। यही वो शख्स था जिसने हज़रत सैयदा आयशा पर तोहमत लगाई थी। उर्वा ने बयान किया कि मुझे मालूम हुआ कि वो इस तोहमत का चर्चा करता है, वो इसकी तस्दीक भी करता है और तवज्जो से सुनता भी है। नाजरीन, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने बयान किया, फिर हम मदीना पहुँच गए और वहाँ पहुँचते ही मैं बीमार हो गई तो 1 महीना तक मैं बीमार रही। इस अरसे में लोगों में तोहमत लगाने वालों की अफवाहों का बहुत चर्चा रहा, लेकिन मैं एक बात भी नहीं समझ रही थी। अलबत्ता अपने मर्ज़ के दौरान एक चीज़ से मुझे बड़ा शुबा होता कि रसूलुल्लाह की वो मोहब्बत भी नहीं महसूस करती जिसको पहले मैं जब बीमार होती मैं देख चुकी थी। आप मेरे पास तशरीफ़ लाते, सलाम करते और दरियाफ़त फरमाते कैसी तबीयत है, सिर्फ इतना पूछ कर वापस तशरीफ़ ले जाते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस तर्ज़ अमल से मुझे शुबा होता था, लेकिन शर जो फैल चुका था उसका मुझे कोई एहसास नहीं था। फिर जब मुझे मर्ज़ से आफाका हुआ तो एक दिन मैं बाहर गई। मेरे साथ एक खातून और भी थी। उसने इन तमाम अफवाहों का ज़िक्र किया। सैयदा आयशा बयान करती हैं कि जब मुझे इन बातों का पता चला तो मेरे मर्ज़ में और भी इजाफ़ा हो गया। जब मैं अपने घर वापस आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और सलाम के बाद दरियाफ़त फरमाया कि कैसी तबीयत है। मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया कि क्या आप मुझे अपने वालिदैन के घर जाने देंगे? उम्मुल मोमिनीन ने बयान किया कि मेरा इरादा ये था कि उनसे इस खबर की तस्दीक करूँगी
انہوں نے بیان کیا کہ آپ علیہ السلام نے مجھے اجازت دے دی۔ پھر سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے گھر اپنی والدہ کے گھر پہنچی اور اپنی والدہ سے اس بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے مجھے تمام حال احوال بیان کر دیے۔ پھر جو میں نے رونا شروع کیا تو پوری رات روتی رہی اور اسی طرح صبح ہو گئی۔ ناظرین، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو اپنی بیوی کو علیحدہ کرنے کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے بلایا، کیونکہ اس سلسلے میں اب تک آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ بیان کیا کہ اسامہ نے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی کے مطابق مشورہ دیا جو آپ علیہ السلام کی بیوی مراد خود اپنی ذات سے ہے کی پاکیزگی اور آپ علیہ السلام کی ان سے محبت کے متعلق جانتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی میں مجھے خیر و بھلائی کے سوا اور کچھ معلوم نہیں، لیکن علی نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی اور عورتیں بھی ان کے علاوہ بہت ہیں، آپ ان کی باندھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی معلوم فرما لیں، وہ حقیقت حال بیان کر دے گی۔ بیان کیا کہ پھر آپ علیہ السلام نے میری باندھی کو بلایا اور ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تو نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تمہیں عائشہ پر شبہ ہو؟ ان کی باندھی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں نے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو بری ہو۔ ناظرین اکرام، پھر سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اس دن رسول اللہ نے صحابہ کو خطاب کیا اور منبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی منافق کا معاملہ رکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے مسلمانوں، اس شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیتیں اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ گئی ہیں؟ اللہ کی قسم کہ میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی، اور نام بھی ان لوگوں نے ایک ایسے شخص صفوان بن معطل جو ام المؤمنین کو اپنے اونٹ پر لاتے تھے کا لیا ہے، جس کے بارے میں بھی خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ وہ جب بھی میرے گھر آئے تو میرے ساتھ ہی آئے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ آگے بیان کرتی ہیں کہ میں اس پورے دن روتی رہی، نہ میرا آنسو تھمتا اور نہ آنکھ لگتی تھی۔ پھر بیان کرتی ہیں کہ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے، 2 راتیں اور 1 دن میرا روتے ہوئے گزر گیا تھا۔ اس پورے عرصے میں نہ میرا آنسو رکا اور نہ نیند آئی۔ ایسا معلوم ہوتا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ابھی میرے والدین میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ میں روئے جا رہی تھی کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے انہیں اجازت دے دی اور وہ بھی میرے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ بیان کیا کہ ہم ابھی اسی حالت میں تھے کہ محبوب علیہ السلام تشریف لائے۔ ناظرین اکرام، حضرت سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پھر سلام کیا اور بیٹھ کے بیان کیا کہ جب سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی، آپ علیہ السلام میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا، میرے بارے میں آپ کو وحی کے ذریعے کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ بیان کیا کہ بیٹھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا، اما بعد، اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبریں ملی ہیں۔ اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک و صاف ہو تو اللہ تمہاری پاکی خود بیان کرے گا، لیکن اگر تم نے کسی گناہ کا قصد کیا تھا تو اللہ کی مغفرت چاہو اور اس کے حضور میں توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ آگے بیان کرتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام اپنا کلام پورا کر چکے تو میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے کہ ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پہلے اپنے والد سے کہا کہ میری طرف سے رسول اللہ کو ان کے کلام کا جواب دیں۔ والد نے فرمایا، اللہ کی قسم میں کچھ نہیں جانتا کہ آپ علیہ السلام سے مجھے کیا کہنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے یہی کہا تو انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے، والدہ نے بھی یہی الفاظ کہے۔ اللہ کی قسم پھر مجھے کچھ معلوم نہیں
آپ علیہ السلام سے مجھے کیا کہنا چاہیے تھا، اس لیے میں نے خود ہی عرض کیا۔ حالانکہ میں بہت کم عمر لڑکی تھی اور قرآن مجید بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا ہوا تھا۔ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھرا اور بات آپ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی اور آپ لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے۔ اگر اور میں اس گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ اس کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے۔ بس اللہ کی قسم میری اور لوگوں کی مثال یوسف کے والد جیسی ہے، جیسے انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، پس صبر جمیل بہتر ہے اور اللہ ہی مددگار ہے اسی بارے میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ پھر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ خوب جانتا تھا کہ میں اس معاملے میں قطعاً بری تھی اور وہ خود برات ظاہر کرے گا، کیونکہ میں واقعی بری تھی، لیکن اللہ کی قسم مجھے اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ وحی کے ذریعے قرآن مجید میں میرے معاملے کی صفائی اتارے گا، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں خود کوئی کلام فرمائے۔ مجھے تو صرف اتنی امید تھی کہ آپ علیہ السلام کو کوئی خواب آئے گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری برات کا اعلان فرمائے گا، لیکن اللہ کی قسم ابھی نبی کریم مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے اور نہ کوئی گھر کا آدمی وہاں سے اٹھا تھا کہ آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کی شدت میں طاری ہوتی تھی۔ موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے آپ کے چہرے سے گرنے لگے، حالانکہ سردی کا موسم تھا۔ ناظرین، آگے سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ یہ اس وحی کی وجہ سے تھا جو آپ علیہ السلام پر نازل ہو رہی تھی۔ ام المؤمنین نے بیان کیا کہ پھر آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ تبسم فرما رہے تھے۔ سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میری والدہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہو جا۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی، میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی حمد و ثنا نہیں کروں گی کہ اس نے میری برات نازل کی۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، ان الذین جاؤ بالافک، جو لوگ تہمت تراشی میں شریک ہوئے، 10 آیتیں اسی سلسلے میں نازل فرمائیں۔ جب اللہ نے سورہ نور میں یہ آیتیں میری برات کے لیے نازل فرمائیں تو ابو بکر صدیق جو محتاجوں سے خود اخراجات اٹھاتے تھے، کہا اللہ کی قسم میں جنہوں نے تہمت میں حصہ لیا ہے ان پر اب کچھ نہیں خرچ کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یعنی اہل فضل اور اہل ہمت قسم نہ کھائیں سے غفور الرحیم تک دوسرے مومنین کو اس میں شریک معاذ غلط فہمی کی بنا پر کیا گیا تھا۔ چنانچہ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کی قسم میری تمنا ہے کہ اللہ مجھے اس کہنے پر معاف کر دے، اور جو کچھ میں ان کو دیا کرتا تھا اللہ کی قسم میں انہیں بند نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میرے معاملے میں آپ علیہ السلام ام المؤمنین حضرت زینب بنت حجش سے بھی مشورہ کیا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ عائشہ کے متعلق کیا معلومات ہیں تمہیں، یا ان میں تم نے کیا چیز دیکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی آنکھوں اور کانوں کو محفوظ رکھتی ہوں، اللہ کی قسم میں ان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ ناظرین، سیدہ عائشہ نے اس بات پر پھر اپنی حدیث ختم کی۔ پھر آگے شہاب نے بیان کیا کہ یہی وہ تفصیل تھی جو اکابر سے میں نے سنی تھی۔ پھر عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم جن صحابی کے ساتھ یہ تہمت لگائی گئی تھی وہ اپنے اوپر اس تہمت کو سن کر کہتے، سبحان اللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے آج تک کسی عورت کا پردہ نہیں کھولا۔ ام المؤمنین نے بیان کیا پھر اس واقعے کے بعد وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ ناظرین، یہی تھی وہ تفصیل کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق بیان تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 4141 نمبر ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی،
بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔